मॉर्निंग, सुबह खैर, वेलकम, खुश आमदीद। प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में खसूसी प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे अजीज़ों, एक नए प्रोग्राम न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरी तरफ से, खुदा की खाद मास्टर और PMI टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से आप तमाम नाजरीन को नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर। Praise the Lord. Esther, welcome and good morning. Happy New Year Thank you to so you. much. Same to और you. तमाम नाजरीन को जी क्या कहेंगे आज इस खास मौका पर? बिल्कुल, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और आप सबको नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। Praise the ये Lord. नया साल आप सबकी ज़िंदगियों में एक नई उम्मीद उमंग लेके आए और आप नए साल में नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को शुरुआत करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू एस्टर। मैं चाहूँगा कलाम खुदा में से आज नए साल के ताल्लुक से जो पैगाम है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे वो पुराने अहदनामा में से है, और आज का जो मौजू है नए साल का आगाज़ फ़तह की बुनियाद के साथ। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और मैं चाहूँगा खुदा की खादमा हमारे लिए कलाम खुदा में से तिलावत करें। 11वें बाब की 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत मुक़द्दसा तक हम तिलावत करेंगे। खुदा की खादमा पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। जी, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए इन सब हुक्मों को जो आज मैं तुझको देता हूँ तुम मानना, ताकि तुम मजबूत होकर उस मुल्क में जिस पर कब्जा करने के लिए तुम पार जा रहे हो पहुँच जाओ और उस पर कब्जा भी कर लो, और उस मुल्क में तुम्हारी उम्र दराज हो जिसमें दूध और शहद बहता है, और जिसे तुम्हारे बाप दादा और उनकी औलाद को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी, क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानिद नहीं जहाँ से तुम निकल आए हो। वहाँ तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पाँव से नालियाँ बनाकर सेंचता था, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सैराब हुआ करता है। उस मुल्क पर खुदावंद तेरे खुदा की तवज्जो रहती है और साल के शुरू से साल के आखिर तक खुदावंद तेरे खुदा की आंखें उस पर लगी रहती हैं। आमीन आमीन। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। दुआ के साथ आज की गुफ्तगू, आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे। नाजरीन आओ झुकें और खुदावंद के ज़रूर दुआ करें। दुआ में रहनुमाई खुदा की बंदी एस्टर करेंगी और मिलकर हम दुआ करेंगे। आए मिलकर दुआ करें और इस नए साल का आगाज हम दुआ से करते हैं। हालेलुया हालेलुया ला रबियो लोरो जोरो तोरो लो जोरो कोनो लोरो जो। खुदा बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी क्योंकि तू पाक और मेहरबान खुदा है। और खुदा बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हर रोज़ हमारे लिए एक नया मंसूबा, एक नया प्लान रखता है। और खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी ज़िंदगी में अपने मंसूबों को पूरा करता है। और खुदावंद हम सब अपने आप को तेरे सुपुर्द करते हैं ताकि नए साल के आगाज़ ही से हम अपने आप को तेरे हाथों में दे दें, ताकि तेरे पाक मंसूबे हमारी ज़िंदगी में पूरे हों और तू बढ़े और हम घट जाएं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे मंसूबे बरकत के मंसूबे हैं, तेरे मंसूबे हाँ के साथ हैं और तेरे मंसूबे हमेशा पूरे होते हैं। हम सारा जलाल तुझे देते हैं इस नए साल के आगाज़ में। ए खुदावंद हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं। ए खुदावंद तो हमारी मदद करना, रहनुमाई करना, ताकि हम इस साल में नई उमंग और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ें और तेरे नाम को ऊंचा करें यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अजीज़ों, जैसा कि खुदा की खादमा ने इस असना 11:8 से 12वीं आयत तक हमारे लिए तिलावत किया, और मैं आपको बताता चलूँ आज जो पैगाम मेरे सामने था वो ये था कि खुदा ने बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला और मुल्क कनान में उनको वादा किया उनके साथ कि मैं तुम्हें एक नया मुल्क दूंगा, नई सरजमीन दूंगा। अब यहाँ पर वो दरमियान में है, पीछे मिस्र है और आगे मुल्क कनान है। जैसे हम देखते हैं कि पिछला साल गुजर गया, अब नए साल में हम दाखिल हो चुके हैं और नया दौर और नया सूरज तलू हुआ है। अजीज़ों, आज का जो खुसूसी प्रोग्राम है वो नए साल के ताल्लुक से है, और आज हम ये चाहते हैं कि आप कलाम खुदा में से इस बात को सीखें। बड़ी गौरतलब बात है एस्टर
کہ पुराने अहद में जब हम देखते हैं बनी इसराइल वो भी सफ़र कर रहे थे, और आज अगर हम नए अहद के चर्च की यानी कलीसिया की बात करें तो जैसे बनी इसराइल सफ़र कर रहे थे, हम भी सफ़र कर रहे हैं। और जब हम खतूत को पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। ठीक है, तो इससे मुराद ये है कि पुराने अहद के ईमानदार भी मुसाफिर थे, हम भी मुसाफिर हैं। बिल्कुल। वो निकले थे मिस्र से, मुल्क कनान में दाखिल होना था। हम इस दुनिया में हैं और हम नए यरूशलेम, नए आसमान के लिए सफ़र कर रहे हैं। तो ये एक मुमासलत मुझे नज़र आ रही है इस जगह पर जो हमने तिलावत किया है। तो नए साल में इसके लिए पैगाम ये है कि हम सब सफ़र करते हैं, साल कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन हमारा सफ़र, हमारी ज़िंदगी, हमारे काम जारी और सारी रहते हैं। और गौरतलब बात है 10वीं आयत में चाहूँगा कि अगर आप दोबारा पढ़ दें तो वहाँ पर हम खुदा के कलाम में नए साल के ताल्लुक से इस बात को सीख सकते हैं। जी, 10वीं आयत में लिखा है क्योंकि जिस मुल्क पर तू कब्जा करने को जा रहा है वो मुल्क मिस्र की मानिद नहीं, जहाँ से तुम निकल आए हो। वहाँ तो तू बीज बोकर उसे सब्जी के बाग की तरह पाँव से नालियां बनाकर सेंचता था, लेकिन जिस मुल्क पर कब्जा करने के लिए तुम पार जाने को हो वो पहाड़ों और वादियों का मुल्क है और बारिश के पानी से सहराब हुआ करता है। आमीन, थैंक यू। अब यहाँ पर खुदा ने बनी इसराइल को ये पैगाम दिया है कि जिस मुल्क से तुम निकले हो यानी मिस्र से, वहाँ पर इरिगेशन सिस्टम था, जैसे कैनाल सिस्टम है, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। बिल्कुल, कैनाल्स के ज़रिए से काश्तकारी होती है, एग्रीकल्चर होती है हमारे मुल्क में, इरिगेशन सिस्टम जितना भी है। तो मिस्र के अंदर भी उसने कहा ऐसा ही था। लेकिन जिस मुल्क में बनी इसराइल ने जाना था, जो प्रॉमिस लैंड थी, मुल्क कनान था, उसने कहा वो ऐसा नहीं है। वहां पहाड़ है, वहां वादियां हैं, वहां नहरें नहीं है, वहां नालियां नहीं है, वहां खाल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब पैगाम क्या है कि यहाँ पर तो तू नालियां सेंचता था, तू नालियां बनाकर पानी फसलों को देता था, लेकिन जिस मुल्क में तू जा रहा है वहां पर सारी काश्तकारी बारिश पर है। यानी टोटली तुझे खुदा पर भरोसा करना है। ठीक है, तो पैगाम ये है कि हम बहुत दफा बेतकादी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और हम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते। तो आज हम नए साल के इस मौका पर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम के वसीला से कि जब आप खुदा पर भरोसा करेंगे, अब बनी इसराइल ने खुदा पर भरोसा करना था, क्योंकि मिस्र में तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के जरिए से की जाती थी, लेकिन अब मुल्क कनान में वहां पर पहाड़ी मुल्क है, वादियों का मुल्क है। तो चूंकि जो मिस्र था वो फ्लैट था, जैसे हमारा पंजाब है, बिल्कुल, पाकिस्तान का पंजाब जो है मैदानी इलाका है, तो यहाँ पर नहरी निजाम मौजूद है। ठीक है, इसमें हमारी अफरादी कुव्वत भी शामिल होती है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो सुबह सवेरे उठ के अपनी फसलों को पानी लगाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस जगह पर बनी इसराइल जा रहे थे वो मैदानी इलाका नहीं था, बिल्कुल, वो पहाड़ों का मुल्क था, वो वादियों का मुल्क था। अब खुदा ने कहा कि तुझे फसलों के लिए, तुझे खुराक के लिए, तुझे जानवरों की खुराक के लिए, तुझे अपनी खुराक के लिए, तुझे अपनी जिंदगी के सिस्टम को चलाने के लिए खुदा पर भरोसा करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पहाड़ों का जिक्र है। बिल्कुल, अभी अगर हम गौर करें तो पहाड़ी इलाका जात में संगलाग पहाड़ होते हैं, बिल्कुल ऐसे और उनको जो है वो करना मुश्किल होता है, मगर देखिए यहाँ पे खुदा की मदद मौजूद है। यानी कि हमारी सख्तियों में भी वो खुदा हमारी मदद के लिए मौजूद होता है। बिल्कुल ऐसे। और मदद जो है वो देखिए आसमान से आ रही है, बारिश आसमान से बरसती है। तो ये कि जब हम खुदा पे भरोसा करते हैं तो फिर खुदा फिर संगाल पहाड़ों से भी हमारे लिए बरकत को जारी कर देता है। ये मौजू मेरे सामने था कि नए साल का आगाज फतह के साथ, खुदा पर भरोसे के साथ। बिल्कुल, तो ये आज का टॉपिक है हमारा, ये हम गुफ्तगू नए साल में आपके साथ कर रहे हैं। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा का कलाम हमें हदायत करता है, हमारी रहनुमाई करता है। और जो लोग खुदा के कलाम पर तवक्कल करते हैं, भरोसा करते हैं, खुदा की तरफ देखते हैं, खुदा पे डिपेंड करते हैं, खुदा उन्हें मोहताज कभी भी नहीं रहने देता। जी, तो अजीज़ों, हम सीख रहे हैं कि खुदा ने कहा कि जिस मुल्क में तुम जा रहे हो वो मुल्क मिस्र जैसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल नया मुल्क है। इसी तरह जो साल गुजर गया
جو آنے والا سال ہے وہ پچھلے سال جیسا نہیں ہرگز ہے. نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کا دن گزرے دن سے بہتر ہے اور آنے والا کال آج کے دن سے بہتر ہوگا. تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اچھی امید رکھنی ہے اور خدا کے حضور وفادار رہنا ہے اور اس بات کو ہمیشہ سیکھتے رہنا ہے. اور پھر دوسری بات جو یہاں پر سیکھنے والی وہ یہ ہے کہ ملک مصر تمہارا ملک نہیں تھا. یہ بات سیکھنے والی ہے. ملک مصر جہاں پر وہ غلام تھے، جہاں پر ان کے ساتھ بدسلوکی ہوتی تھی، جہاں پر ان کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا تھا. کبھی کبھی ہم بھی اس دنیا میں بڑے دکھ اٹھاتے ہیں اور ہم بڑے شکوے کرتے ہیں، بڑے گلے کرتے ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اپنے شکوے خدا کے ضرور ریکارڈ کروائیں. کئی دفعہ ہم دنیا اور حکومتوں کو جا کر شکوے ریکارڈ کرواتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو دنیا اور حکومتوں نے یہ دکھ دیے ہمیں. بالکل. ایسے قوانین ہیں، ایسے لوگوں کے رویے ہیں کہ جس کی وجہ سے بطور مسیح ہم دکھ اٹھاتے ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خدا کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے. ہمیں اپنا مقدمہ، ہمیں اپنا معاملہ، ہمیں اپنی پرابلمز زندہ خدا قادر مطلع جیسے بنی اسرائیل وہ فرعون کے سامنے نہیں گئے تھے. بالکل. وہ خدا کے سامنے گئے تھے. آمین. موسیٰ نے فرعون کو جا کے نہیں کہا بالکل. کہ تو ہم پر رحم کر دے. نہیں، اس نے کہا خدا تو ہم پر رحم کر. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ یہ دنیا ہماری نہیں ہے. We are not belong to this earth. بالکل. We belong to heaven. آمین. We should understand. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، سیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں تو ہیں مگر اس دنیا کے نہیں. سو پہلی بات یہ تھی کہ جو مصر ہے، ملک کنعان جو ہے وہ مصر جیسا نہیں ہے. دوسری بات ہم نے سیکھی کہ بنی اسرائیل بھی سفر کر رہے تھے، آج چرچ بھی سفر کر رہا ہے. بالکل. اور ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ جو یہ دنیا ہے ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. ہم اس میں پردیسی اور مسافر ہیں. تو ہمیں اپنے شکوے یا ہماری زندگی میں اگر کوئی مشکلات آتی ہیں تو ہم خداوند پر بھروسہ کریں. اور آج آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ آنے والے سال کے لیے جو شروع ہو چکا ہے، جو ڈیز آ رہے ہیں آپ کے لیے، اس میں خدا پر بھروسہ کریں. بالکل. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں جب کلام مقدس میں پڑھتی ہوں کہ جب انہوں نے داخل ہوئے ہیں جو وعدہ کی ہوئی سرزمین میں، تو وہاں پہ خدا ہی ان کے ساتھ رہا ہے اور خدا ہی کی مدد سے وہ ہر شہر کو وہ فتح کرتے گئے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی اگر خدا پہ بھروسہ کریں تو ڈیفینیٹلی خدا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہر ٹائم ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پہ بھروسہ کریں. واہ، آمین آمین، پریز دی لارڈ. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں عزیزو. ایسٹر نے بڑی اچھی بات کی، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے. اور آج یہی ہمارا ٹاپک ہے، نئے سال کا آغاز فتح اور خداوند پر بھروسے کے ساتھ. فتح کی بنیاد رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، پازیٹیو سوچ رکھیں. جو کمی گھاٹے رہ گئے تھے پچھلے سال میں، جو کمزوریاں تھیں، جو کام نہیں آپ کر سکے، خداوند اس سال آپ کی زندگی میں کرے گا. ابھی ہم بریک لینے والے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہم مل کر خداوند کی پرستش کریں. بریک کے دوران بھی ہم گیت سنتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ سے دوبارہ ملتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم آفٹر دا بریک. مارننگ سٹار میں ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. خدا کی خادمہ اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خصوصی پروگرام نیو ایئر اسپیشل کے ساتھ. اور یقیناً آج آپ برکت پا رہے ہیں کیونکہ آج کا موضوع ہے نئے سال کا آغاز خداوند پر بھروسے اور فتح کے ساتھ. یقیناً جب ہم خداوند پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم فتح پاتے ہیں. بنی اسرائیل کی ہم بات کر رہے تھے، مصر کی بات ہو رہی تھی، ملک کنعان پرومس لینڈ کی بات ہو رہی تھی. وہ جگہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے ہو رہے ہیں. حالات، موسم، دنیا، حکومتیں، کیلنڈر بدلتے ہیں لیکن ہمارا خدا لا تبدیل ہے. آج ہم گفتگو کر رہے تھے، جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ملک مصر میں بنی اسرائیل کی جو زراعت کا طریقہ تھا کہ وہاں پر وہ نالیاں بناتے تھے، وہاں پر اریگیشن سسٹم تھا اور اس طریقے سے وہ زراعت کرتے تھے، ان کو اناج ملتا تھا، خوراک ملتی تھی. لیکن خدا جس ملک کی بابت کہہ رہا ہے وہ ملک وادیوں اور پہاڑوں کا ملک ہے. تو میں غور کر رہا تھا کہ مصر میں جو سب سے زیادہ جو زراعت کا سورس تھا وہ دریائے نیل تھا، اور دریائے نیل دنیا کا دوسرا بڑا دریا ہے
اور یہ تقریباً 6,500 کلومیٹر تک یہ دریا دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور یہ مین سورس تھا. تو میں چاہتا ہوں اس پر تھوڑا سا ناظرین کی بھی معلومات کے لیے ہم بیان کر دیں. بنی اسرائیل مصر کے اندر زراعت پانی کی نالیوں سینچ کر کرتے تھے اور صرف دریائے نیل واحد دریا تھا اور دنیا کا دوسرا بڑا دریا تھا. دنیا میں عام طور پر دریا جو شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں مگر دریائے نیل جنوب سے شمال کی طرف بہتا تھا. یہ حیران کن بات ہے. آپ موسٹلی دیکھ لیں کہ جو اس طرف سے دریا اس طرف جاتے ہیں لیکن اس دریا کی جو خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ رانگ ڈائریکشن میں بہتا تھا. تو اس طریقے سے یعنی دریائے نیل کے ذریعے سے وہ وہاں پر کاشتکاری کرتے تھے. 6,500 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ 11 ملکوں کو یہ سیراب کرتا تھا اور 2 دریاؤں کا یہ میلاب تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ مصر میں تو خدا کہتا کہ تم نے بہت محنت مشقت کی مگر کنعان میں بارش یعنی خدا پر تمہیں بھروسہ کرنا ہوگا. یعنی جب وہ مصر میں تھے تو اپنی جسمانی قوت اپنی سٹرگل اپنی ان کی بری حالت ہو گئی تھی. فکریں اس قدر فکروں نے انہیں دبایا ہوا تھا اور جکڑا ہوا تھا. تو کئی دفعہ ہماری بھی کئی لوگ چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں لیکن سفید بال ہو جاتے ہیں سکن جھریاں پڑ جاتی ہیں اور کبڑے ہو جاتے ہیں فکروں کی کثرت انہیں. بالکل. اور یہی اشر بنی اسرائیل کا ہوا تھا مصر کے اندر بالکل کہ غلامی نے اور محنت نے مشقت نے ہارڈ ورکنگ نے ان کا برا اثر کر دیا. بالکل. لیکن ملک کنعان کے لیے خدا بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے تم مجھ پر بھروسہ کرو. تم جا رہے ہو جو جگہ میں تمہیں دے رہا ہوں اس کے لیے تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہے. بالکل. ہم آج یہ پیغام آپ کو دینا چاہتے ہیں مارننگ سٹار میں کہ اگر آپ نے پچھلے سال بہت سٹرگل کی ہے بہت دکھ اٹھائے ہیں بڑی آپ نے محنت مشقت کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو پھر خدا کے وعدے آپ کے لیے ہیں. یہ پیغام آپ کے لیے ہے. بالکل. جی. اور اگر ہم غور کریں اس یہ جو ہم نے پڑھا ہے بیستثنیہ میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیج بونے کی بات کی گئی ہے. بالکل. اور بیج جب بویا جاتا ہے یہ نیا آغاز ہوتا ہے. واہ. بیج جب بویا جاتا ہے نیا آغاز ہوتا ہے کہ نئی فصل آنے والی ہے. بالکل. نئی برکتیں آنے والی ہیں نیا سیزن آنے والا ہے. That's awesome. تو یعنی کہ یہ پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنی ہم نے محنت کیا اس کے مطابق پھر وہ پھلدار ہوتا ہے. بالکل. لائک اگر وہ مصر میں کرتے تھے تو اتنا زیادہ وہ پھلدار ہوتا تھا مگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا پہ بھروسہ کریں گے ہم زیادہ پھلدار ہوں گے. Praise the Lord. تو یعنی کہ یہ نیا آغاز ہے. اپنی محنت یا اپنی طاقت پر بھروسہ کریں ہمیں خدا پر بھروسہ کریں. بالکل. اور یعنی کہ ہم ملک مصر کی یعنی کہ غلامی کی سرزمین کو جب ہم چھوڑتے ہیں تو پھر خدا ہم سے نیا آغاز کرواتا ہے. بالکل. اور دیکھیں وہ جیسے چٹانوں میں وہ کہتے کہ بے سیراب ہوگا وہ بارش سے ہی سیراب ہو جاتا ہے اور بارش ہی سے زمین کو نرم وہ کر دیتا ہے کیونکہ یہ وہ اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. میں ایسٹر میں چاہتا ہوں کہ 14 اور 15 آیت بھی تلاوت کر دے تاکہ ہاں جی استثنا جی ایسٹر استثنا 11 14 اور 15 بھی تلاوت کر دیں. تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا تاکہ تو اپنا غلہ اور میں اور تیل جمع کر سکے اور میں تیرے چپائیوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا اور تو کھائے گا اور سیر ہوگا. ایمین ایمین. واو. یعنی کلام خدا میں لکھا ہے کہ میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا. نارملی ملک فلسطین میں 2 بارشیں ہوتی تھی. ایک فصل کی تیاری کے لیے اور ایک فصل کی کٹائی سے تھوڑا پہلے تاکہ جب بیج بویا جاتا ہے اس وقت ایک بارش ہوتی تھی اور ایک آگے جا کے یعنی جیسے کہ لکھا ہے آپ نے 14ویں آیت میں پڑھا ہے میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا می برساؤں گا. یعنی 2 بارشیں ہوتی تھی. ایک بیج کو طاقت دینے کے لیے اور جب پودے نکل آتے تھے تو ان کو جو سٹرونگ کرنے کے لیے. جیسا کہ عزیزو ہم نے کلام خدا میں سے ابھی 14ویں اور 15ویں آیت مقدسہ میں پہلا اور پچھلا می اس کے تعلق سے سیکھا ہے کہ یعنی آپ بیج بوئیں گے اور وہ پھلدار ہوگا. یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سالہ سال سے سٹرگل کر رہے ہیں اور وہ تھرائیوز چاہتے ہیں وہ کامیابی چاہتے ہیں وہ سکسیس چاہتے ہیں اپنی لائف میں لیکن وہ ناکام ہے مسلسل ناکام ہے. ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ دل برداشت یا مایوس ہو چکے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے
اور جیسے لکھا تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے ہو، پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی. ٹھیک ہے، آج بے شمار لوگ اسی طرح کی حالت سے دو چار ہیں. لیکن یہاں پر جو پیغام، جو میسیج ہمیں مل رہا ہے نئے سال کے لیے، وہ یہ ہے کہ خدا آپ کی زندگی میں بارش نازل کرے گا. آمین. کیونکہ بارش جب بھی ہوتی ہے خدا کی برکت اور خدا کی نعمت کے طور پر لی جاتی ہے. بالکل. پاکستان میں یا ہمارے شہروں میں ہو جائے پھر تو یہ زحمت ہی بن جاتی ہے. ویسے تو نارملی دنیا ایسے خدا کی رحمت لیتی ہے. تو پاکستان دے وچ تسی ویکھیا ہی ہے کہ ایک ہو جائے تو گلیاں بھر جاندیاں اور ہمارا جو ڈریننگ سسٹم ہے وہ بھی جواب دے جاتا ہے اور ہر طرف جناب فلڈنگ، اربن فلڈنگ ہو جاتی ہے. تو دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک کو بھی برکت اور ترقی دے. لیکن جو پیغام آج آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ خدا آپ کے بیج کو پھلدار کرے گا. آپ پھلدار ہوں گے اس سال میں، نئے سال میں، کیونکہ یہ پیغام آپ کے لیے کہ نئے سال کا آغاز خدا پر بھروسے اور فتح کے ساتھ. تو جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو فتح پاتے ہیں. آؤ دیکھیں ذرا فلپیوں 4 باب کی 19ویں آیت. اس میں بھی ہم دیکھیں کہ خدا کس طرح ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. خدا ہماری فکر کرتا ہے اور ہم اس کے جلال کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں. فلپیوں 4 باب کی 19ویں آیت کو خدا کی خادمہ ایسٹر پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں گی. فلپیوں کی کلیسیا کو لکھا گیا پالوس رسول کا خط ہے. فلپیوں 4 باب 19ویں آیت مقدسہ. میرے خدا اپنی دولت کے موافق، ہاں جی، میرا خدا اپنی دولت کے کے موافق موافق جلال سے مسیح مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج ہاں جی ہر ایک احتیاج رفع کرے گا. رفع کرے. واہ، یعنی ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا. وہ ضرورت آپ کی خاندانی ہے، وہ ضرورت آپ کے بچوں کی ہے، وہ ضرورت آپ کی روحانی ہے، وہ ضرورت آپ کی بدنی ہے. کپڑا چاہیے، روٹی چاہیے، مکان چاہیے، خاندان چاہیے، ویزا چاہیے، برکتیں چاہیے، امیگریشن چاہیے، خدا اس کو پورا کرے گا. وہ آپ کے احتیاج جو ہیں ان کو رفع کرے گا. آمین. ایک اور حوالہ پڑھ دیجئے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 6 باب اور اس کی 25ویں آیت مقدسہ سے ہم پڑھیں گے. جی. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کو کہ کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ واہ واہ، پریز دی لارڈ. کتنی خوبصورت یہ آیت ہے ایسٹر جو آپ نے تلاوت کی ہے کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی، اور نہ اپنے. یعنی خدا ہماری ضرورتوں کو بر وقت پورا کرے گا. یہ اس کا وعدہ ہے اور کرتا ہے. آمین. اس لیے عزیزو اس نئے سال میں خداوند کی ذات اقدس پر اب میں چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہمارا بنیادی مرکزی جو حوالہ تھا اس کی طرف چلیں. استثنا 11 اس کی 12ویں آیت جو تھی، جو پیسج میں ہم نے آخری آیت پڑھی تھی، وہ دوبارہ اسے ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم پھر اس کے بعد دعا بھی کریں گے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو آج کی مرکزی آیت ہے اس کو ہم ذرا دوبارہ دیکھ لیں تاکہ خداوند کے حضور ہم اس کلام کو، اس پیغام کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈ کریں. جی 11-12 میں لکھا ہے، اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے. یعنی وہ خدا کی نظر میں رہتا ہے. اور پھر اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں. واہ، سال کے کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ 365 دن. بالکل. تو پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ خداوند کی نظر پہلے دن سے لے کر، یعنی آج نیا سال ہے، آج کے دن سے لے کر 31 دسمبر تک خدا کی نظریں آپ کے اوپر ہیں، آپ کے بچوں کے اوپر ہے، آپ کے بزنس کے اوپر ہے، آپ کی فیملی کے اوپر ہے، آپ کی خدمت کے اوپر ہے، آپ کے چرچ کے اوپر ہے. تو ہم آج آپ کو مارننگ سٹار میں نئے سال کی خصوصی ٹرانسمیشن میں یہ پیغام دیتے ہیں، اپنی نگاہیں خدا کی طرف لگائیں کیونکہ اس کی نظر آپ کی زندگی، آپ کے حالات اور آپ کی ہر ایک چیز پر ہے. تو اس وقت میں چاہتا ہوں ایسٹر کہ ہم ناظرین کے لیے دعا بھی کریں. بہت سارے لوگ جو پچھلے سال میں ناکام رہے ہیں، خدا اس سال انہیں کامیابی دے اور خدا انہیں کامرانی دے، اور جو دروازے بند رہے ہیں ان کے لیے وہ خدا کھولے.
تو بالکل میں چاہتا ہوں جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل. میں اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں میں اپنے ناظرین کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں. شور. وہ یہ ہے کہ ہمیں سے بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں مگر وہ دعائیں تھوڑی رسمی سی کرتے ہیں. یعنی رسمی دعائیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک بالکل. ٹاپک تھا کہ روایتی دعائیں اور شفایتی دعائیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. بالکل. تو اسی لیے ہم پھر اس مقصد کو پا نہیں سکتے پھر جو ہم خدا کے سامنے رکھتے ہیں. جی جی کیونکہ بہت ضروری ہے کہ ہم با مقصد دعا کریں اور ہم وہ دعا کریں جو خدا کو پسند ہے. روح میں دعا ہونی چاہیے، روح روح کی اور تحریک سچائی سے کے ہونی چاہیے، ساتھ. روح اور سچائی کے ساتھ. بالکل. بالکل ٹھیک تو ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو رسمی دعائیں کرتے ہیں، اس وجہ سے پھر شفا بھی وہ نہیں پاتے اور پھر وہ ان کی دعا کا جواب بھی نہیں آتا اور پھر خدا کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے، ان کا ریلیشن ہے، وہ بھی اسٹرانگ نہیں ہوتا. یس بالکل تو ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں اپنے، اور جیسے ہم سیکھتے بھی ہیں، بنی اسرائیل میں یہ بات سکھائی جاتی تھی بچوں کو، پیدائش سے لے کر بڑا ہونے تک یہ سکھائی جاتی تھی کہ تو اپنے پورے دل، پوری جان اور پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر. ہم وقتی طور پر جب تک ہماری ضرورت ہوتی ہے، جب تک پوری نہیں ہو جاتی، ہم خدا سے بہت محبت جتاتے ہیں. جی جی بالکل. مگر اس کے بعد ہم دعا کرنا بھی بھول جاتے ہیں. تو خدا کو ان دعاؤں سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ پورے دل سے اس کی حضوری میں آئیں اور صرف 365 دن وہ آپ کی پوری زندگی آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے، مگر بشرطہ کہ آپ اس کے ساتھ اپنے دل سے توجہ کریں اور دل لگا کر اس کے ساتھ آگے بڑھیں. تو پھر خدا یقیناً آپ کی دعاؤں کو سنے گا بھی اور ان کا جواب بھی دے گا اور آپ کو کامیاب بھی کرے گا. آمین آمین. تھینک یو ایسٹر. عزیزو، خدا کی خادمہ نے جو خدا کے پاک روح نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے شیئر کی ہے کہ رسمی دعائیں اور رواجی دعائیں اور پاک روح کی معموری کے بغیر دعائیں، ان کا کچھ حاصل نہیں، نہ تو دعاؤں کا جواب آتا ہے اور نہ ہم شیطان پر فتح پا سکتے ہیں. اس وقت خدا ہم کی حضوری میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں. میں اور خدا کی خادمہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور دعا کریں گے، اب بھی کرتے ہیں اور ابھی بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس لیے آپ جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی دیکھیں گے، سن رہے ہیں، آنکھیں بند کر لیجئے. آپ کی جو بھی ضرورت ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کی میرج میں ایشو ہے، آپ کا خاندان ڈسٹرب ہے، بچے نافرمان ہیں، بے روی کا شکار ہے، شوہر نشہ کرتا ہے، بیٹا نشہ کرتا ہے، اور بزنس میں آپ کو ناکامی کا سامنا ہے اور جاب نہیں ہے، ایجوکیشن کا پرابلم ہے، امیگریشن کا، ویزے کا، کوئی بھی آپ کا میٹر ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری کا شکار ہیں جس کا علاج دنیا اور میڈیکل کے پاس نہیں ہے، تو ہم دعا کریں گے، یسوع نام میں آپ شفا پائیں گے. آمین. آؤ مل کر جھکیں اور شکر گزاری کریں اور دعا کریں. ہالیلویا ہیلیلویا. ہالیلویا. لا ربی انا لا رازی انا لا خدا ہم تیرے حضور آتے رازو. اور مل کر متفق ہو کر یس. نئے سال کا آغاز فتح اور بھروسے کے ساتھ خدا قادر مطلق پر بھروسہ کرتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا فاتح ارجمند سر بلند ہے. اے باپ، میں دعا کرتا ہوں تمام لوگوں کے لیے جو میں دیکھ رہے سن رہے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم سے، خدا ہم تیری حضوری ان پر ٹھہر جائے اور مسا کے سبب سے جوئے بندھن ٹوٹ جائیں اور ناکامیاں جو ان کی لائف میں پچھلے سال رہی ہیں، سال فتح میں تبدیل ہو جائیں. آمین. ناکامی فتح میں تبدیل ہو جائے، یسوع کے نام. تاریکی روشنی میں بدل جائے آمین. اور ان کے گھرانے اور خاندان برکت پائیں. یس. ان کا روپے پیسہ، ان کی ہیلتھ، ان کا مال معاشی، ان کا کاروبار، ان کی خدمت، زندگی، منسٹری، سب پر، ایجوکیشن پر، اور جو بھی ان کی پریئر ریکویسٹ ہے نا تیرے رسول لاتا ہوں، تو انہیں برکت دے اور کثرت سے دے اور ان کو سنبھالے رکھتا کہ تو جلال پاتا رہے. بڑی برکت دے، کثرت سے دے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ٹیم کو، اور خاص طور پر وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. یہ سال ہمارے ملک کے لیے اور دنیا کے لیے برکتوں کا، بحالی کا اور ترقی کا سال ہو. میری ایسٹر کی مدد کر، پی ایم آئی کی ساری ٹیم پر تیرا فتح مدحات بڑھا رہے اور تو جلال پائے، یسوع کے نام میں آمین. عزیزو، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس بات کے ساتھ کہ گزری کل سے آج کا دن بہتر ہے اور کل کا دن آج کا دن سے بہتر ہوگا. عزیزو، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں، معاف کریں جیسے خدا نے بھی معاف کیا ہے. آپ سبوں کو میری طرف سے، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر ہیپی نیو ایئر. ہیپی نیو ایئر.